का इंतकाल हुआ। शायद आप उनसे इतना मुतारिफ नहीं होंगे। उन्हीं के हवाले से बस ये आज मैंने किया, नज़्म लिखी थी। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली सयाल चले गए, हिजरत कर गए, मुंतकिल हो गए, रुखसत हो गए। कहाँ? अबदी सफ़र पर, अपने मुस्तकबिल में ज़िंदगी की इब्तिदा करने। लेकिन कैसे? अभी पिछले हफ्ते ही तो उन्हें बज़्म सरखेल अदब ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। वो तो सदारती अवार्ड याफ्ता भी थे। हाँ, वही तमाम अवार्ड्स, एजाज़ात, रोड, तमगे, सदारतें, मसनद नशीनें, निज़ामतें, कुतुब और अदब की दुनिया से निकल कर बहुत बड़ा एजाज़ लेने अल्लाह के दरबार हाजिर हो गए। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली सयाल थे कौन? महमूद शाम ने फेसबुक पे मैसेज लगाया तो एक सवाल आया, डॉक्टर जुल्फ़िकार अली सयाल थे कौन? जवाब मेरे पास भी था। लिखा, डबल डॉक्टर, सर्जन, मसीहा, इल्म का डॉक्टर, पीएचडी, सिविल चाणका मेडिकल अस्पताल के एमएस, सबसे बड़ा ओहदा। वो सिंधी उर्दू से मोहब्बत करने वाले, अदब के फ़रोग़ में पेश अदबी संगत के रूह रवां, रेडियो पीटीवी के बेहतरीन निज़ामतकार, 40 किताबों के मुसन्निफ, शायर, कालम निगार, मुहक्किक, नकाद, मुतरज्जिम, सह ज़बान उर्दू सराइकी सिंधी के शायर। बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का ख्वां, अदब अतफ़ाल पे 16 किताबें, बेशुमार गज़लें सीनियर गुलकारों ने गाईं। तो क्या मगर ऐसे तो और भी कई होंगे, और भी कोई अहम काम है उनका। जी क्यों नहीं। अगर शोबा अदब की बात है तो सुनो। अपनी ज़बान, मिट्टी, सकाफ़त का शैदा, आलमी इंसानियत के नज़रिए का हामी, बहुत खूबसूरत इंसान। देखो तो देखते चले जाओ। लड़कियां, ख़वातीन मिसले ज़ुलेखा इर्द गिर्द दिल में आह भर कर ठहर जाती। वो यूसुफ तो नहीं थे, कोई ख़ता तो ज़रूर हुई होगी। बशर थे, मोहब्बत भी की होगी, फिर पशेमानी, नदामत भी हुई। अल्लाह याद आया, उम्रा किया, हज किया, खाना काबा की ज़ियारत करने बार बार जाने लगे। नज़ा से पहले अल्लाह ने रुख अपनी जानिब मोड़ लिया, क़िबला रू कर लिया, दुनिया से लौ लगानी कम कर दी, अल्लाह को राज़ी करने पर लग गए। भूल गए कि वो अदब का एक ऐसा असासा है जो चमकता आफताब है, जिसने 400 सफ़ात का बहुत बड़े साइज़ का एक मुनफरिद इंसाइक्लोपीडिया तख्लीक किया है। सिंधी शायरी जो सफ़र, सिंध की तारीख़ मरतब कर दी। एंथ्रोलॉजी में ऐसी किताब किसी भी ज़बान में इससे कबल नहीं आ सकी। पहल सिंधी शायरी कब शुरू हुई, यह अदवार में तकसीम किया, बरहमन दौर, समरा दौर, समा दौर, तरखान दौर वगैरह वगैरह, और आज के अहद तक सिंध के तमाम शौरा की तारीख़ व तफसील, कलाम, तस्वीर यकजा। पश्तो, बलोची, सिंधी, शिना, पंजाबी, किसी ज़बान में ऐसी कोई किताब इससे कबल आई ही नहीं। उफ़, इतना बड़ा काम अदब का। जी, किताब की तकरीब कराची आर्ट्स काउंसिल में हुई। हॉल भरा हुआ, सरकारी, गैर सरकारी, मिनिस्टर, अफसर, मसनदारा। मुझे फ़ोन आया, आपने आना है बहन, चंद लम्हे दे दीजिए। हॉल में पहुंची, जुल्फ़िकार सयाल ने इंसाइक्लोपीडिया हाथ में दिया और कहा, कुछ बोल दीजिएगा। कलम कागज़ निकाला, 400 सफ़ात का हयाता चंद पैराग्राफ में किया और स्टेज पर पहुंच गई। तालियां बजी, दाद मिली। सामईन को इस काम की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। मुझसे कबल आने वाले एक नक्काद ने सामईन की तवज्जो के लिए चंद बेसरोपा जुमले अपनी लफ़ाज़ी और फसाहत व बलागत में उनके काम की अहमियत को घटाने के लिए सामईन में उछाल दिए, लेकिन मेरे दलाइल पे मुँह लटक गए। चंद हासिदीन और नाकिदीन अपनी अहमियत के लिए यही करते हैं। सयाल भाई खरे, सच्चे, घबराने डरने वाले कहाँ थे? उस नाकिद के एक नुक्ते का जवाब दिया। इज्जत अल्लाह देता है, साबित हो गया। इंसानों के हाथों में कुछ नहीं। मुझे मेरे घर से उठाकर वहाँ पहुँचा दिया। ये हासिदीन, नक्काद जीने नहीं देते। किसी को काम करते देखें तो बर्दाश्त नहीं होता। जो खुद ना कर सके दूसरा कैसे कर गया। ये अदू हर्जा होते हैं, दोस्ती के रूप में, आस्तीनों में, अंडर आर्म, छुप कर दिल पर घूंसे ठोंगे मारते रहते हैं। कभी कभी इनकी जलन इंसान को खा भी जाती है। पहली बार डॉक्टर सयाल मेरे घर आए, अपनी ढेर सारी कुतुब मुझे दे गए। मेरी किताबें देखकर दादो तहसीन से नवाजा, सब किताबें ले गए। सिंध में पेमेंट का ऑल पाकिस्तान एक बरसरे इक़्तिदार जमात का बहुत बड़ा मुशायरा। सयाल भाई का फ़ोन आया, मैं सदर में थी, आप और इकबाल भाई आ रहे हैं ना? मैंने पूछा, कहाँ सयाल भाई? अरे मुशायरा और कॉन्फ्रेंस में।
میں نے تو منتظمین کو کہا تھا زیبی صاحبہ کو لے کر آئے، مگر مجھے منتظمین نے بتایا کہ آپ تو اکثر دوروں پہ رہتی ہیں، کراچی میں نہیں شاید کینیڈا میں ہیں۔ میں مسکرائی، نہیں سیال بھائی، مجھے تو کسی کا فون نہیں آیا، نہ کسی نے بتایا، ابھی آپ کے فون سے پتہ چلا۔ اچھا، گاڑی تو شاید نکل چکی ہوگی، اقبال بھائی اور آپ کل صبح پہنچ جائیں، سب اخراجات ہمارے ذمے ہیں۔ ہم پہنچ گئے۔ منتظمین بڑے سے ہوٹل میں بیٹھ کر لسٹیں بنا رہے تھے۔ مشاعرے میں یہ لسٹیں، یہ مسند نشی ہوں گے، یہ نیچے نام، یہ نام اوپر ہوں گے۔ میں مسکرا کر ان کے کمرے کے آگے سے گزر گئی۔ کبھی خواہش ہی نہیں رہی عہدوں مرتبوں کی۔ پریس کلب کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، دور تک شامیانوں میں لوگ ہی لوگ تھے، جوک در جوک قافلے سندھ سے آ رہے تھے۔ سیال بھائی نے نظامت کا مائک سنبھالا، مسند نشینی کے نام پکارے۔ زیب النساء زیبی اسٹیج پہ آئی ہے۔ سم دبا خود چہرے اتر گئے، چمگوئیاں ہونے لگی، کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے عزت تھی، یہ میری ان کتاب کا اعزاز تھا جو وہ پڑھ چکے تھے۔ پھر اگلے دن مقالہ، پھر افسانہ، پھر سیروزہ کانفرنس، اور پھر اور پروگرام۔ روز مسند نشینی، لوگ آٹوگراف لیتے۔ زیب النساء زیبی آپ ہیں؟ بہت اشتیاق تھا ملنے کا، آج اللہ نے ملا دیا۔ ہاں، ہائے ذوالفقار سیال چلے گئے، انصاف بانٹنے والے، ادب کے حقیقی قدردان، جینون لکھاری، معتبر انسان، ادب کی بلند ترین شخصیت محمود شام نے آپ کی پوسٹ لگائی، اور دیکھیں کس قدر آنسو اور دعائیں آپ کے حصے میں آئیں، اور وہ سندھ جہاں آپ علم کے موتی بکھیرتے رہے، ان کے حقوق کی کلمی جنگ لڑی، جنہیں ہر لہجہ بیدار کیا، سب آج علم زدہ۔ آپ کا انسائکلوپیڈیا 40 کتب ادب کی سرمایہ، ادب کا سرمایہ ہے، یہ فانی نہیں، ان کے حروف دل پہ رقم ہیں۔ آپ کی نیکی سینہ بسینہ چلے گی، نسل در نسل یہ علم یوں ہی جگمگائے گا۔ آپ نہیں گئے، یہیں کہیں ہیں، انصاف سچائی مر نہیں سکتی، منتقل ہوتی رہتی ہے۔ وہ آپ کے ناقدین بھی دنیا سے گزر گئے، دنیا تو فانی ہے، موت تو یقینی ہے، ہم بھول جاتے ہیں، زوم میں ڈوب جاتے ہیں۔ آپ دکھی انسانیت کے خدمتگار، جسمانی مسیحائی نہیں، نظریاتی مسیحائی بھی، ایک رہنما جو سب کو ہمدمی میں ساتھ لے کے چلا، نوجوان نسل کو مادری قومی زبان، علاقائی ادب کو تہذیب و ثقافت، تمدن سے روشناس کرانے والا، ایک مخلص، غیر جانبدار شاعر، ادیب، جمہوری جہد کے میر کارواں، سندھی شاعری کی مثالی تاریخی تحقیق، ادب کی ناقابل فراموش دستاویز، اعلیٰ تخلیق، صوفی شعراء نسل نو، 20ویں صدی، 21ویں صدی کے شعراء ادبا کے انتخاب، سیاحت کی تو فیس بک پر سفر نامے میں ساتھ ساتھ رکھا، دلچسپ مقامات، مناظر سے متعارف کرایا، اپنے لیے جو سوچا دوسروں تک پہنچایا، نظریہ اسلام و انسانیت کا پیروکار، آج ٹی وی چینل، وزیر اعلیٰ سندھ، ادیب، شعراء تعزیت کر رہے ہیں، تدفین ہو گئی، گوگل پر خبریں لگ گئیں، یادیں رہ گئیں، اجل کیا ہے، حیات کیا، پل بھر کا سفر کیا، ہزارہا سوالات، مقصد زندگی کیا، اللہ نے یہ مختصر ترین وقت ہمیں دیا، پھر آخرت کا سفر، مستقبل، موت کا آغاز، دنیا نہیں آخرت بنانی ہے، گاڑی میں سوار ہوئے تو آگے اترنا ہے، ہر شخص کے جانے کا وقت پہلے سے مقرر، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی نہیں، کبھی باپ گیا پہلے، کبھی بیٹا چلا گیا، کبھی باپ گیا پہلے، کبھی بیٹا چلا گیا، ماں دادی بیٹھی رہی، بہو بیٹی چلی گئی، خبر آ گئی، ان اللہ و ان الیہ راجعون، جنازے میں چند لوگ، قبر میں جانے کے بعد کوئی نہیں۔ ہم خطرے میں سمجھتے ہیں اسے جو بیمار ہے، بوڑھا ہے، چل بسے گا، لیکن نہیں، اجل کسی کی منتظر نہیں، کڈنی فیلئر، کینسر کا مریض، بیمار، بوڑھا، زندہ رہا، جوان چل بسا، بیٹھے بیٹھے، چلتے چلتے، کچا دھاگا جانے کب ٹوٹا، کس کا ٹوٹا، کیسے ٹوٹا، انسان امید، تمنائیں، خواہشیں، ضرورتیں، سر پہ اجل، ہر صبح کسی کی آخری، ہر شام، ہر پل کسی کا آخری، پھر جنت یا دوزخ، بس دو ٹھکانے، کامیابی، جنت، ہم خود کو جنتی سمجھتے ہیں، دوزخ سے بچنے والے کام کہاں کرتے ہیں، حضور کی شفاعت کے آسرے پہ گناہ بڑھاتے ہیں، دل دکھائے جاتے ہیں، دوزخ کمائے جاتے ہیں، زبان نشتر ہے، رویے قاتل ہے، وقت نزا تک توبہ کی مہلت پہ توبہ بھول جاتے ہیں، عبادت کے عوض معافی حق سمجھتے ہیں، نزا کب، کیسے، کس لمحے آئے گی، مہلت ملی نہ ملی، کیا کریں، ذوالفقار سیال، کیا جانے کتنے روز ایسے جاتے ہیں، کہاں مہلت پاتے ہیں، عمرہ، روزہ، نماز، تراویح، دعائیں، وظائف، زکوٰۃ، حج، اعتکاف، تہجد، پہلی صف کی نماز، سب خیر کے کام ہیں، مگر دلوں کی تنگی نہیں جاتی، وسعت نظری نہیں آتی، کسی کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھنا، خود پیچھے ہو جانا، کسی کو آگے کر دینا، اپنی جگہ، اپنا مرتبہ دے دینا، ہیں ایسے بہت سے جن سے دنیا قائم ہے، ہاں ہم لکھاری ہیں، مگر پہلے مسلمان ہیں۔
یہ گشت، یہ چلے فخر نبی فخر قرآن ہیں، جو فخر نبی فخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ گشت، یہ چلے اجتماع، در در دعوت اسلامی، رغبت نماز، یہ سب اللہ کی سمت ایک قدم ہے۔ لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا، دین کا کام، دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت، مسلمان اپنی حیثیت پہچانیں، لوگوں کو دین کی جانب بلائیں، دین پھیلائیں، دین کی طرف چلیں۔ ایک لکھاری مسلمان کا کام ذمہ داری ہے، بھولنا نہیں اس کو۔ ایمان کی، اسلام کی، کلمے کی دولت مسلمان ہونا بڑی بات ہے، ملی ہے قسمت سے یہ نعمت۔ ہمارا مال، جان، اولاد اس کے لیے۔ ایک مسلمان کی عزت آسائشات سے نہیں، اسلام سے ہے۔ اسلام آگے تو مسلمان آگے، مسلمان ہیں تو دینی شعور ہے، دینی راستہ ہے، اس سے مستقبل سنورتے ہیں۔ وہی کامیاب، وہی جنتی جو عبادت اور حقوق الباد پر پورا اترے۔ زبانیں دانتوں تلے دبا کے رکھنی ہیں، کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا، گناہ ہے۔ برتری کا زوم ذہن میں آنا گناہ ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر اللہ کی مخلوق کو جو دکھ دیتے ہیں ظالم ہیں۔ یہ ذلت و عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے ڈرو۔ عزت جب دے، جتنے لمحوں کے لیے دے، سنبھال کر رکھ لو اور ڈرو برے وقت سے۔ زوال سے نفرت، اللہ کے قہر سے بھی۔ نفع و نقصان جو ہو رہا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہر لمحہ خود احتسابی ہے، ضروری ہے۔ اللہ کی طرف سے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ جنت میں جانا ہے تو عمل سے، دنیا کا ماحول، مہنگی سواری، عمدہ کپڑے، عالی شان گھر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق، مالدار بننا، دنیا کی سوچ، دنیا کی دوڑ، ظلم ہے، بے حسی، ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سرمایہ کا مقابلہ، سرمایہ کا اسراف، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اس کو گرا دو، پیچھے کر دو، اس کو دھکیل دو، اس کا راستہ روک لو۔ بس ہم مرتبہ لوگوں کو ساتھ رکھو، عمرہ کو ساتھ لے کے چلو، باقی ہنر، فن، سیرت، کردار، اہلیت کچھ نہیں۔ یہ سوچ باطل ہے۔ زندگی دین پہ لگانی ہے۔ ایمان، یقین، اللہ کی عظمت۔ بڑا کون ہے؟ تم، میں، وہ نہیں، صرف اللہ۔ وہ جانتا ہے کس کو بڑا بنانا ہے، کس کا رتبہ گھٹانا ہے اور کیوں گھٹانا ہے، کس کی آہ اور آنسو سرے عرش گیا ہوگا۔ کچھ تو کیا ہوگا، کچھ تو منافقت رہی ہوگی۔ اللہ جو سب سے بڑا ہے وہی عظیم ہے، اس سے نہیں چھپتا کوئی۔ دل میں اللہ کی بڑائی ہوگی تو اللہ کو مانے گا۔ سخی، غنی، اللہ، خالق، حاکم، قوی، قادر، بقا، ظاہر، مطلوب، مقصود اللہ۔ راضی کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، دوڑ لگانی ہے، اللہ کی طرف دوڑو کہ وہ حاجت روا، مشکل کشا، مددگار، عزت و رزق، ضرورتیں سب اس کا اختیار۔ راضی کرنا ہے تو کرو اللہ کو راضی۔ اللہ کی رضا ہی کامیابی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سمندر میں راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام و فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پانی، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے بڑھے تو ڈوبے، پیچھے فرعون کا لشکر مار دے گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ پہ ایمان پختہ، اللہ نے پانی میں راستہ بنا دیا۔ دائی کا جذبہ انتقام نہیں، ہدایت ہے۔ پھر دلوں میں انتقام کیوں، بدلہ کیوں، حسد، منافقت کیوں، قتل و غارت گری کیوں؟ برداشت نہیں، صبر نہیں، جیتے جی برداشت نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، عزت چھیننے پہ لگے ہیں، مقابلے پہ لگے ہیں، موازنے پہ لگے ہیں۔ عزت و منتشا و ذلت و منتشا، جسے چاہے وہ عزت دے، ذلت دے، جسے چاہے مقام دے، جسے چاہے گرا دے۔ اللہ کے ساتھ ہو تو محبوب خدا کی پیروی کرو، رسول خدا نے جو کہا وہ کرو، رسول جس راستے سے روکیں رک جاؤ۔ دودھ سے سفیدی، شہد سے مٹھاس جڑی ہوئی ہے، سارے مسئلوں کا حل حضور کی سنت۔ ہر جا کامیابی اور عزت، دین میں کامیابی اور عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ہی مسائل کا حل، وہی حل دکھاتا ہے، وہی حل بتاتا ہے۔ رجوع اللہ سے، لوگوں سے شکوہ گلا کیا، خود پہ نظر ثانی ضروری ہے۔ اللہ ناراض ہو تو سب حالات بگڑ جاتے ہیں۔ اپنی خواہشات لغو سے نکلے، سارے نظام اللہ کے تابع۔ آج سمندر، ہوائیں، سورج، گرمی، سردی، بارش، طوفان ہمارے خلاف ہیں۔ کیوں ہیں؟ سوچو آج مسلمان کہاں ہیں؟ سانس لینے، آنکھ جھپکنے، دل کی دھڑکن میں ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ تو بس اللہ سے پوچھو، اللہ سے بات کرو، اللہ کی ہر نعمت کیوں ملی ہم کو، کیوں اس نعمت میں کمی آئی، اس کی ناراضگی سے ڈرو، کمزوروں کو تھامو، اپنے ساتھیوں شریک کاروں کو خود سے آگے جانے دو، راستہ دو، مدد کرو، جیتے جی قدر کرو۔ مرنے کے بعد سب یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟
ایک صحابی نے پورا باغ کھجور کے 600 درخت اللہ کو دے دیے. بیوی بچے باغ میں رہتے تھے, باہر آ کر آواز لگائی, اے میرے بیوی بچوں باغ سے باہر آ جاؤ, یہ باغ میں نے اللہ کے قرض میں دے دیا ہے, یہ وہ قرض حسنہ ہے جو وہاں مجھے اللہ کے ہاں ملے گا. رمضان آ رہا ہے, بہت خوش ہیں, اللہ سے مانگنا ہے. اللہ نے کہا اللہ سے مانگنا ہے. اللہ نے کہا فرشتوں ہر روزے دار کی دعا پہ آمین کہتے رہو. جی بس اینڈ کر رہی ہوں. فرشتوں عبادت چھوڑ دو, میں جی فرشتوں عبادت چھوڑ دو, آمین کہو, بس آمین کہو. اتنا بڑا شرف انسان کو دیا ہے, بس اسی کو قائم رکھنا ہے, بس اسی کو قائم رکھنا ہے. بہت شکریہ.